नहीं है, सिर्फ उनकी तरफ तवज्जो दरकार है कि वो उनके ऊपर तवज्जो दें और वो मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे। कुछ चीज़ें हैं उनके लिए फंड्स दरकार हैं, और मेरा ख्याल है कि ये जिस किस्म के मसाइल का आपने जिक्र किया उनके लिए कोई इतने बड़े फंड्स दरकार नहीं है। वो जो है वो मकामी इंतजामिया के बस में होंगे और वो यहाँ से फंड जनरेट होके जो है वो उन मसाइल को हल किया जा सकता। अगर उसमें पंजाब गवर्नमेंट से या वफाकी हुकूमत से किसी किस्म की जो है वो मदद की जरूरत हुई तो उसके लिए भी जो है हम हाजिर हैं। बाकी जो आपके बड़े मसाइल हैं, देखिए इसमें मामला ये है कि 2018 में 31 मई को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, आपकी हुकूमत, यकीनन मियां नवाज शरीफ की सरबराही में जितनी भी हुकूमतें बनी उन्हें सभी ये कहते रहे कि ये बिजनेस कम्युनिटी की हुकूमतें, ये ताजर बरादरी की हुकूमतें, और ताजर बरादरी का जो है वो बहुत ज्यादा सपोर्ट जो है वो PMLN को जो है वो हासिल रहा। 2013 से 18 तक जो PMLN की हुकूमत रही है, इसमें अगर मैं बुनियादी मसाइल का जिक्र करूं तो 2013 में आपके इल्म में है, मैं पिछली बात 99 से ना भी शुरू करूं वक्त की बचत के हवाले से, बात को मुख्तसर करने के हवाले से, तो 2013 में हाल ये था कि 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी और दहशत गर्दी का आलम ये था कि लोग कहते थे कि सबात में दहशत गर्द आ गए हैं, बस अब सिर्फ इस्लामाबाद पहुंचा चाहते हैं। आपने अब हमारे ऊपर एतमाद किया, ताजर बरादरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जीत का हराबल दस्ता बनी। ये अलहदा बात है कि 2018 में इस हराबल दस्ते में थोड़ा फर्क आया। मैं इसका गिला नहीं करूंगा, वो गिला जो है वो मेरे भाई मियां मनान साहब ने कर लिया कि मुद्दत हुई है यार को मेहमान किए हुए, तो ये जो तखीर हुई है तो इसका कुछ बाइस तखीर भी था। लेकिन मामला ये है कि जब 2013 में आपकी मदद से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ की जेरे सरपरस्ती पंजाब और मरकज में हुकूमत बनाई, तो दो ये मसाइल थे, दहशत गर्दी और लोड शेडिंग का। लोग ये कहते थे कि अगर इन मसाइल के ऊपर काबू पा लिया गया तो फिर पाकिस्तान को कोई रोक नहीं सकता। और उस वक्त हाल ये था कि 20-20 घंटे की सिर्फ लोड शेडिंग और दहशत गर्द सवाब तक नहीं पहुंचे थे, कोई बिजनेसमैन यहां पे आने को तैयार नहीं। लोग दुबई में बैठ के कहते यहीं आके हमारे साथ मुआहदा कर लें, हम कराची, फैसलाबाद या लाहौर आने का खतरा मोल नहीं ले सकते। क्या अगले 4 सालों में दहशत गर्दी के ऊपर काबू नहीं पाया गया? दहशत गर्दी के ऊपर ऐसा काबू पाया गया, एक फोर्स CTD बनाई गई जिसे बेहतरीन हथियारों से, बेहतरीन तनख्वाह, बेहतरीन ट्रेनिंग से जो है वो मैदान में उतारा गया। उन्होंने सिर्फ 2017 तक नहीं, आज तक पंजाब में कंपैरेटिवली जो है, बाद में वो तवज्जो तो नहीं रही उस महकमे के ऊपर, लेकिन फिर भी पंजाब में जो है वो दहशत गर्दी को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। क्या लोड शेडिंग जो है ये खत्म नहीं हुई? वो कारखाने जिसके मुतल्लक वो कारखाने बनाने वाले और चाइना ये कहते थे कि जी ये कारखाना जो है ये हम अपने मुल्क में भी लगाएं तो 5 साल में लगता है, और आपने ये 3 साल में लगा लिया। ये क्या क्रेडिट जो है वो मियां शहबाज शरीफ को नहीं जाता? वो जिन्हें उन्होंने पंजाब स्पीड का नाम दिया और 4 सालों में दहशत गर्दी के साथ साथ लोड शेडिंग का खात्मा जो है वो ऐसा हुआ कि आज भी जो बिजली पैदा करने की कैपेसिटी है वो आपकी जितनी जरूरत है उसके बराबर नहीं, उससे कुछ ज्यादा है। अगर कहीं लोड शेडिंग हो रही है तो वो सिर्फ इस वजह से
کہ کچھ کارخانے ایسے ہیں جن کے اوپر بجلی مہنگی بنتی ہے، تو وہ پھر سرکلر ڈیٹ سے بچنے کے لیے جو ہے وہ ان کو بند کیا جاتا ہے، یا گیس کی فراہمی جو ہے وہ نہیں ہو پاتی تو وہ کارخانے جو ہیں وہ پھر بند ہوتے ہیں، ورنہ کیپیسٹی جو ہے وہ آج بھی جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ ہے۔ اور یہ پچھلی حکومت بھی تانا دیتی رہی ہے کہ جی انہوں نے تو اتنے کارخانے لگا دیے کہ جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ بجلی پیدا ہو سکتی ہے، لیکن بجلی کی پیداوار اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ آگے سے آگے جو ہے وہ ضرورت جو ہے وہ بڑھتی رہتی ہے۔ تو پھر کیا ضرورت تھی کہ جب 4 سال میں وہ ملک جس کے متعلق 2013 میں پوری دنیا میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ ملک ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے، یہ ملک دہشت گردی کی نظر ہو رہا ہے، یہ ملک لوڈ شیڈنگ کی نظر ہو رہا ہے، جب ان تینوں چیزوں سے نکل آیا اور اس کی شرح نمو جو ہے وہ 6.2% ہو گئی، اگر 7% کے اوپر ملک جو ہے وہ ترقی کرے تو نہ اس میں کوئی بے روزگار ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی بھوک سے مرتا ہے، اور لوگوں کے کاروبار جو ہے وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرتے ہیں۔ تو پھر اس پروجیکٹ کو جس کو 2018 میں لایا گیا، بھلا اس کی پھر ضرورت کیا تھی؟ وہ نفرت کی سیاست جسے 2014 میں شروع کیا گیا دھرنے سے، یہ آج بات ہو رہی ہے کہ جی یہ 9 مئی کو یہ سارا کچھ ہوا۔ او بھائی یہ 9 مئی کو نہیں ہوا، یہ 2014 میں کیا اس وقت تھانوں پہ حملے کر کے عمران خان نے خود اپنے بندوں کو زبردستی نہیں چھڑوایا، اس کی ویڈیوز موجود ہیں، آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو یادداشت میں بھی یہ محفوظ ہوں گی۔ کیا اس وقت سر عام یہ نہیں کہا گیا افسروں کے نام لے کے، آئی جی ایس پی فلاں فلاں میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے پھانسی دوں گا؟ تو یہ جب آپ ایک لیڈر جو ہے وہ اس قسم کی گفتگو کرتا ہے، اس قسم کی تقریر کرتا ہے، تو وہ کیا میسج دیتا ہے؟ لوگوں کے ذہنوں کو کس طرف وہ لگاتا ہے؟ کیا اس وقت بجلی کے بل نہیں جلائے گئے؟ کیا یہ کہا نہیں گیا کہ بل ادا کرنے بند کر دیں؟ کیا یہ نہیں کہا گیا کہ بینکنگ چینل سے پیسے نہ بھیجیں، آپ منی لانڈرنگ کے ذریعے سے پیسے بھیجیں، ہنڈی کے ذریعے سے پیسے بھیجیں؟ سول نافرمانی اگر یہ نہیں ہے تو اور پھر کیا سول نافرمانی ہوتی ہے؟ ریاست کو گرانا جو ہے وہ یہ نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ یہ وہی نفرت ہے جس نفرت کے اوپر تسلسل کے ساتھ کام کیا گیا۔ اپنے مخالفین کو گالیاں دینا، ہر کسی کو کہنا کہ یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، جھوٹے مقدمات بنانا، یعنی ایک ایسا ماحول بنایا گیا میاں نواز شریف کے خلاف، پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف۔ آپ مجھے بتائیں کہ 2018 تک جو ماحول بنایا گیا، اس کے بعد 3.5 پونے 4 سال حکومت رہی ہے اور بے پناہ اختیار رہا ہے، سارے ون پیج اس وقت جو ہے وہ 1 پیج تھا ہر طرف۔ تو پھر کیا ثابت کیا؟ میاں نواز شریف کو پھر نکالنا تو اس بات پڑا کہ جی آپ کے بیٹے کی ایک کمپنی ہے دبئی میں، آپ نے اس میں اپنے آپ کو ڈائریکٹر شو کیا ہوا ہے، شاید وہ شو انہوں نے اس لیے کیا تھا کہ کوئی ویزا وغیرہ میں آسانی ہوتی ہے، تو آپ نے اس میں اس کی ایک تنخواہ بھی ہوتی ہے ڈائریکٹر کی، تو تنخواہ آپ نے لی تو نہیں ہے لیکن لے سکتے تھے، تو جب آپ لے سکتے تھے آپ نے لی نہیں ہے تو آپ کو اپنے پیپرز میں دکھانی چاہیے تھی، آپ نے دکھائی نہیں ہے، لہذا آپ اپنی ساری زندگی کے لیے نااہل۔ یعنی اس قسم کا جو ہے وہ ایک حربہ جو ہے اپنایا گیا، میاں نواز شریف کو نااہل کیا گیا، انہیں حکومت سے نکالا گیا، انہیں پارٹی کی صدارت سے جو ہے وہ ہٹایا گیا، لوگوں کو پی ایم ایل این کے ٹکٹ زبردستی وڈرا کرنے کا جو ہے وہ کہا گیا، لوگوں کے خلاف مقدمات بنائے گئے، لوگوں کو زبردستی کہا گیا کہ آپ آزاد الیکشن لڑیں، پی ایم ایل این کے ٹکٹ پہ الیکشن نہ لڑیں، اور اس طرح کے جو ہے وہ ہر کنڈے اور حربے استعمال کرنے کے بعد جو ہے یہ پھر ایک حکومت بنائی گئی، جو حکومت جو ہے وہ نفرت کی سیاست کی بنیاد کے اوپر برسے اقتدار آئی۔ انہیں برسے اقتدار آنے کے بعد چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ جی ٹھیک ہے، ہم اب اقتدار تو ہم نے حاصل کر لیا ہے لیکن اب ہم خدمت کریں گے، سب کو ساتھ لے کے چلیں گے،
ایک بی ٹی ممبر اور ایک جو حلقے کا چیئرمین منتخب ہوتا ہے وہ بھی منتخب ہونے کے بعد کہتا ہے کہ جی میں سب کو ساتھ لے کے چلوں. لیکن بدقسمتی آپ دیکھیں اس ملک کی اور بدبختی دیکھیں ان لوگوں کی جو بالآخر 9 مئی کو اپنے انجام کو پہنچے ہیں کہ جب اسمبلی کا اجلاس ہوا تو میاں شہباز شریف صاحب نے غالباً وہ پہلی ان کی اسپیچ تھی بطور لیڈر آف دی اپوزیشن. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب اللہ نے آپ کو وزیر اعظم بنا دیا ہے, ملک کے معاشی حالات جو ہے وہ درست نہیں, تو آپ جو ہے وہ ایک چارٹر آف اکانومی کریں, کچھ چیزوں کے متعلق ہم سب طے کر دیں, آپ ہوں ہم ہوں کوئی ہو, ان کے اوپر پوری قوم طے کر دے کہ جی یہ کام تو ہونے ہی ہونے, تو آپ چارٹر آف اکانومی کریں. اس کے بعد بلاول بھٹو صاحب اٹھے, انہوں نے کہا کہ عمران خان قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ. اس کے بعد عمران خان صاحب اٹھ کے گالیاں دینی شروع کر دی, تم تو چور ہو, تم تو ڈاکو ہو, تم این آر او چاہتے ہو, تم چاہتے ہو کہ میں آپ کے خلاف مقدمہ بناؤں, میں تو آپ کو چھوڑوں گا نہیں, میں تو آپ کے خلاف مقدمات بناؤں گا, میں نے آپ میں سے کسی کو نہیں چھوڑوں. آپ اس کا تکبر اور اللہ کی بے آواز لاٹھی دیکھیں, جو کہتا تھا میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا اسے سب نے آج چھوڑ دیا. اب وہ کہتا ہے جی میرے ساتھ کسی کا رابطہ ہی نہیں ہے, میں فون کرتا ہوں تو میرے ساتھ کوئی فون کے اوپر جو ہے وہ کسی سے رابطہ نہیں ہو رہا. تو یہ نفرت جو ہے یہاں سے شروع کی, 4.25 سالوں میں ملک کی اکانومی کا بٹھا بٹھایا. یہ آئی ایم ایف کا معاہدہ, جس معاہدے کی وجہ سے نہ آپ تیل سستا کر سکتے ہیں, نہ آپ بجلی کا یونٹ جو ہے وہ اس میں سبسڈی دے سکتے ہیں, نہ آپ گیس میں کوئی کمی کر سکتے ہیں. یہ معاہدہ جو ہے یہ آپ کے بھی علم میں ہے, پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ ہم نے نہیں کیا, یہ معاہدہ جو ہے یہ اسی حکومت نے کیا. یہ سارا کچھ باقاعدہ لکھ کے دیا. اب آئی ایم ایف والے جو کہتے ہیں یہ سارا کچھ کریں, اگر ان سے کہا جاتا ہے کہ جناب یہ معاہدہ انہوں نے غلط کیا, وہ کہتے ہیں جی ہمیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ وزیر اعظم کا نام کیا ہے, یہ حکومت پاکستان نے معاہدہ کیا. تو جو معاہدہ حکومت پاکستان نے کیا وہ حکومت پاکستان نے پورا کرنا, ہمیں اس بات سے کیا غرض کہ وزیر اعظم کا نام عمران خان ہے یا میاں شہباز شریف. اور اس وجہ سے ملک جو ہے وہ آج بھی معاشی طور اور 3.5 پونے 4 سال میں چلیں. میں پورے ملک کی بات نہیں کرتا, فیصلہ آباد کی بات کرتا. اگر ہاسپٹلز کی بات کریں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے ایف آئی سی ہاسپٹل بنایا, اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے. یہاں پہ لوگوں کے جو ہے وہ دل سے متعلقہ, کارڈیالوجی سے متعلقہ جو ہے وہ علاج معالجہ جو ہے وہ ہو رہا ہے. ایف آئی سی جو ہے وہ بنایا, غلام محمد آباد ہاسپٹل بنا, سمن آباد ہاسپٹل بنا, حسین شہید ہاسپٹل پیپلز کالونی میں جو ہے وہ بنا. اگر میں روڈز کی بات کروں, موٹر ویز بنے. موٹر وے جو ہے یہ جو سرگودا روڈ سائڈ پہ ہے اور جو دوسری سائڈ پہ ہے ملتان موٹر وے, یہ کس کے دور میں بنے؟ یہ ہمارے دور میں بنے. ان سے تو اتنا نہیں ہو سکا کہ ملتان موٹر وے کے اوپر جو ریسٹ ایریاز ہوتے ہیں ان کو ہی نیلام کر دیں, وہاں سے ہی لوگوں کو جو ہے وہ پیٹرول اور جو ہے وہ وہاں پہ ریسٹ ایریاز میں جو ہے وہ سہولت ملے, وہ بھی آ کے اب ہم نے کی, ورنہ 3.5 پونے 4 سال میں یہ نہیں کر سکتے. اگر چلڈرن ہاسپٹل, یہ کس دور میں بنا؟ فلائی اوورس, ایکسپریس وے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ 3.5 پونے 4 سال میں کوئی ایک بات بتا دیں, سوائے کہ ایف آئی سی میں جو ہمارے نام کی تختی لگی تو اسے اتار کے اپنے نام کی لگا دی. اس کے علاوہ یہ بتائیں کسی ہاسپٹل میں کوئی 2 کمرے بنائے ہوئے ہیں؟ یہ تمام مین روڈز جو ہیں جو فیصل آباد کو باہر سے جو ہے وہ ملاتی ہیں, ان میں سے بتا دیں کہ کوئی انہوں نے جو ہے وہ اس کی ریپیئر بھی کی پورے 3.25 سالوں میں. اسی طرح سے جو منصوبے ہم نے ادھورے چھوڑے, یہ جو امی پور بازار کے باہر جو پارکنگ پلازا ہے یہ ہم نے شروع کیا اور اس نے اگلے 2 سال میں مکمل ہونا. یہ 2019 میں مکمل ہونا چاہیے تھا,
لیکن وہ نہیں ہو سکا، آج تک نہیں ہو سکا، 3.25 سال میں اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا۔ یہ جو کارخانہ بازار کے باہر جو پارکنگ پلازا کے لیے جگہ چھوڑی تھی، یہ پارکنگ پلازا جو ہے وہ یہ بنا ہے، کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ کام جو ہے وہ نہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ 3.5 3.4 سالوں میں ماسوائے نفرت پھیلانے کے، گالیاں دینے کے، ولگیرٹی کو فروغ دینے کے، اوے توے کا کلچر جو ہے وہ انٹروڈیوس کرانے کے، نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے علاوہ اور کیا کیا گیا؟ اور نوجوانوں کے ذہنوں میں اس طرح کا زہر بھرا گیا، اس طرح کا برود بھرا گیا کہ آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح کا اگریشن تھا ان نوجوانوں میں، جنہیں یہ بتایا گیا تھا کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو یہ ریڈ لائن ہوگی۔ کسی ریاست میں کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر مجھے ریاست نے گرفتار کیا تو جو ہے وہ ریڈ لائن ہوگی اور ہم ریاست کے اوپر چڑھ دوڑیں گے؟ تو بھئی عدالتیں کس لیے ہیں؟ اگر ریاست گرفتار کرتی ہے، غلط کرتی ہے، مقدمہ جھوٹا بناتی ہے، تو آپ عدالت میں جائیں۔ یہ کہنا کہ میں ریاست کی ایسی تیسی پھیر دوں گا، تو یہ تو پھر ریاست کے خلاف بغاوت ہے، یہ سرکشی ہے۔ اور انہوں نے 9 مئی کو وہی کیا۔ اس مقصد کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کی گئی، باقاعدہ لوگوں کو ٹرینڈ کیا گیا، اور مقصد یہ تھا کہ جب یہ چند 100 لوگ پورے ملک میں جا کے فوج کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہو جائیں گے، چڑھ دوڑیں گے، تو اس کے بعد پھر پیچھے ہزاروں لاکھوں عوام کا جو ہے وہ سپورٹ جو ہے وہ پہنچ جائے گی، اور اس طرح سے جو ہے وہ ریاست جو ہے وہ گر جائے گی، اور ہم اس طرح سے جو ہے وہ قابض ہو جائیں گے۔ اور قابض ہونے کے بعد کرنا کیا تھا؟ وہی جو بطور وزیر اعظم کہتے رہے ہیں کہ جی میرے پاس اگر اختیار ہو تو میں کم از کم 500 بندوں کو جو ہے نا وہ پھانسی دے دوں۔ 5000 بندوں کو اگر ایک ہی دفعہ جو ہے وہ پھانسی دے دی جائے یا گولی مار دی جائے تو پورا ملک جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، ہر چیز جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ سعودی عرب کا قانون جو ہے وہ بہت اچھا ہے، چائنا میں بھی جو ہے وہ بہت اچھا قانون ہے، وہ بھی جو ہے وہ فوری ٹرائل کر کے جو ہے وہ بندے کو جو ہے وہ پھانسی پہ چڑھا دیتے ہیں۔ یہ ارادہ تھا کہ بعد میں جو ہے وہ ہم پھر یہ کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے عوام کی جو ہے وہ بہتری مقصود تھی۔ یہ ملک جو ہے وہ